बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हमने दर्स कुरान के सिलसिले में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर तसलसल के साथ 3 किस्तों में गुफ्तगू की। आज इस सिलसिले का आखिरी जो दर्स है वो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़जीलत के हवाले से है कि एक मुसलमान के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर वो चीज़ और हर वो अमल जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है या पढ़ दिया जाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा कर देते हैं। इस बरकत से मुराद क्या है? बरकत से मुराद ये है कि अगर किसी काम में, किसी चीज़ के अंदर कोई मुज़िर यानी नुकसान देने वाला उनसर शामिल हो, इंसान को अज़ियत में मुब्तला करने वाला, इंसान को किसी बीमारी में मुब्तला करने वाला, इंसान के लिए किसी मरज़ का सबब बनने वाला कोई उनसर किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो और कोई ऐसा काम हो जो आगे चल करके या ख़ुद उस काम के किए जाने के दौरान में उसके नाम के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसके सोशल स्टेटस के लिए, उसके मकाम और मर्तबे के लिए मुज़िर साबित हो सकता हो, तो जब वो उस अच्छे काम पर, उस फ़ायदेमंद काम पर या कम अज़ कम दुनियावी तौर पर मुफीद काम पर या ऐसे काम पर जिससे इंसान के लिए कम अज़ कम दुनिया का कोई ना कोई फ़ायदा निकलता हो, उस पर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दे और पढ़ दे तो अल्लाह ताला उसे बाइसे बरकत बना देता है। और उसके अंदर अगर कोई मुज़र्रत का पहलू है, तकलीफ़ का पहलू है, तो अल्लाह ताला उसको इस तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से निजात अता फरमा देता है। एक दूसरी हदीस में आता है, बल्कि कुरान पाक की आय मुबारका कि अलैहा तिस्अता अशर यानी जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने दारोगा फरिश्ते, उनकी तादाद 19 है जिनको मुकर्रर कर रखा है। चुनांचे जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ की तादाद भी 19 है। और जब इंसान इस नीयत के साथ पढ़ता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उन जहन्नम के दारोगों की पकड़ से अपने नाम के तुफ़ैल और सदक़े में बचाए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना उसके लिए इस हवाले से जहन्नम की आग से निजात का ज़रिया बन जाया करता है। एक हदीस में आता है कि जब मुअल्लिम छोटे से बच्चे को, घरों के अंदर बिस्मिल्लाह होती है और हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह की एक रिवायत है। इस रिवायत का मतलब ये होता है कि घर में हम जब बच्चे को कुरान करीम की शुरुआत करवाते हैं तो उस वक़्त उसको बिस्मिल्लाह कह करके जो है वो कुरान पाक के दर्स और तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने के अमल की शुरुआत की जाती हैं, उसका आगाज़ किया जाता है। चुनांचे हदीस में आता है कि जब मुअल्लिम किसी शागिर्द को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बच्चे की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इस पढ़ने को अपनी बारगाह में इतना पसंद फरमाता है कि ख़ुद उस बच्चे के लिए और उसके वालिदैन के लिए ये तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो पढ़ना है वो बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दिया करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरी हदीस मुबारका में ये रिवायत किया है कि अगर कोई शख्स मुब्तलाए मुसीबत हो यानी किसी आफत का शिकार हो, किसी दुख और किसी दर्द में मुब्तला हो, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो रफ़ा नहीं होती, और उस वक़्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सिद्क़ दिल यानी यकीन के साथ पढ़ ले, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ऐसे बंदे पर खुसूसी फ़ज़ल व करम भी फरमा देगा। और वो जिस तकलीफ़ में भी मुब्तला है, जिस भी परेशानी का शिकार है, अल्लाह ने चाहा तो उसकी वो तकलीफ़, उसकी वो परेशानी वो अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। लेकिन इस पढ़ने के हवाले से ये बात याद रखिएगा, एक चीज़ है सिर्फ पढ़ लेना यानी ज़बान से अल्फाज और जुमलों की अदायगी, और एक चीज़ है कि ज़बान से आप पढ़ तो रहें लेकिन आपका दिल वो उसकी तस्दीक कर रहा है और वो तस्दीक कामिल है। यानी आपको इस बात का यकीन है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ,
اس بات پر یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اور اس کے انجام کے طور پر میرا جو مقصد اور مدعا ہے اس کو پورا کر دینا ہے، اور میری تکلیف کو، میری بیماری کو، میری پریشانی کو، میری مصیبت، اور اللہ نہ کرے کوئی آفت جس میں کوئی بندہ مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اس نام کے برکت اور اس بندے کے یقین کامل کی برکت سے رفع فرما دیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ خود تمام بیماروں اور بیماریوں اور امراض کے لیے شفا ہے، اور روحانی جتنے امراض ہیں، نفسیاتی جتنی بیماریاں ہیں، لا علاج امراض ہیں، اس میں انسان کا واحد اور آخری سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس معنی میں ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے کلام سے لو لگاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کسی بھی جملے، کسی بھی زبان، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو شفا دینا مقصود ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے ادا شدہ کسی نہ کسی جملے کی برکت سے اس کو شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اگر صدق کے دل سے حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے موقع پر پڑھ لیا جائے، زبان سے ادا کر لیا جائے اور یقین کامل اس کے ساتھ متصل ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے بندے کے لیے شفا یابی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور لا علاج بیماری ہو، پریشانی ہو، وبا ہو، مرض یا امراض ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اللہ پر یقین کا دعوے دار ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کا کوئی بھی کام اللہ کے نام اور ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کوئی بہت عظیم الشان کام سر انجام دینے جا رہے ہیں اور ایسے کام کے آغاز میں آپ اللہ کا نام اور ذکر نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ وہ کام آپ کا ابتر اور ناتمام رہے گا، یعنی اس سے جو فوائد آپ سمیٹنے کے متمنی اور خواہاں ہیں، آپ کو وہ فوائد نہیں مل پائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ فائدے کے بجائے الٹا آپ کو نقصان ہو جائے اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا کبھی بھی بڑا کام کریں، بلکہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ صحیح، آپ کوشش کریں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی لیے صبح جاگ جائیں، اٹھ جائیں، اس کے بعد ناشتہ کریں، آفس یا کام پر، بزنس، اپنی تعلیم کے لیے کہیں بھی روانہ ہو رہے ہوں، یا پھر گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں، گاڑی سے اتر رہے ہوں، جا کر کے اپنے کام کی جگہ یا تعلیم کی جگہ یا تجارت کی جگہ پر بیٹھیں، شام تک کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کر کے دوبارہ واپس اسی سرکل کے تحت آپ گھر آ رہے ہوں، ہر موقع پر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو یقیناً آپ زیر بار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کوئی اضافی طور پر آپ کو کوئی انرجی لگا کر کے یہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی مضر معاملہ ہو، کوئی تکلیف دہ بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس پورے معاملے کو رفع فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو سامان استعمال کرتا ہے، یعنی آپ کے برتن استعمال ہوتے ہیں دن میں، گھروں کے اندر مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چادریں ہیں، تکیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پھر فرمایا جو کپڑے استعمال میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کپڑے پہنتے ہیں تو جو غیبی مخلوقات ہیں، بالخصوص جنات ہیں، اور ان میں سے بھی وہ جو تکلیف دینے والے ہیں، بس اوقات وہ ان کو استعمال کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ اس کو پہنتے ہیں تو اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، تکلیف رفع ہو جاتی ہے، اور آپ جو سامان استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر شر ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کپڑے انسان استعمال کرتا ہے یا گھر کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے، گھر کی اشیاء کو استعمال کرتا ہے، جو بھی چیز آپ کے استعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہو، آپ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث نعمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور انسان
کے سامنے یا خود انسان کو اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا کوئی سبب اور کوئی وجہ بن سکتی ہو تو اس سے بچانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کی شناخت ہے اور اس کے ایمان کا اظہار ہے اور اللہ پر اس کے اعتماد اور یقین اس کا اعلان ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو یاد بھی آئے لیکن اس کے باوجود آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ چوکیں، اور مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو کہ آپ کو یاد آیا لیکن آپ نے اس سے صرف نظر کیا، آپ نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر خود آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے صبح سے لے کر کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر کے صبح تک اگر آپ کسی وقت بھی ہوش و حواس میں آتے ہیں، نیند آپ کا غلبہ آپ پہ کم ہوتا ہے تو آپ کو اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلمہ ہی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے تحفظ، ہماری حفاظت، ہماری سالمیت اس کی ضمانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے اگر آپ کہیں یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کسی تغرے پر، کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر یا کسی اور چیز کے اوپر، آپ اس کو ادب سے، احترام سے اٹھا لیتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص قیامت کے دن اس کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدیقین کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی جتنے سچے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کا انجام اور اس کا آخرت کا معاملہ ان کے ساتھ کرے گا، اور صدیقین کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے وعدہ شدہ جنت ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹا سا عمل تو کبھی اپنی نگاہوں میں اگر آپ کے کوئی ایسا کاغذ آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جہاں اللہ کا نام ہو اور جہاں بسم اللہ ہو تو اس کو ادباً، احتراماً، تعظیماً یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، آپ اس کو ادب سے، احترام سے اٹھائیں اور اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کا ادب، آپ کا احترام اور آپ کے لیے عزت و اکرام وہ زیادہ ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ اللہ کی نظر میں عزت والے بن پائیں گے۔ لہٰذا اس چیز کو اگنور کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان سے مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے اور اس کے پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ تعالیٰ رہنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔